औरत जो है ना वो नाजुक चीज़ है, नाजुक मजाज है, और वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। तो उसके हकूक़ को पूरा करने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है। अगर वो ख़ुद ब खुद अपने खामद से नहीं पूरा कर रही तो किसी मर्द के पास तो जा रही है भाई। तो मैं अपनी बहन को भेजूँगा तो मैं उसको स्कोर होने के बाद ही भेजूँगा ना, मैं उसके लिए उसके एतमाद को जीतने के बाद भेजूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो हालिया एक वक़ुआ पेश आया है लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में, ग्रेटर इकबाल पार्क में, आयशा अकरम के हवाले से, जो टिक टॉकर थी, उस हवाले से आज हम लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे, लोगों से उनकी राय भी लेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त वाले दिन जो मीनार पाकिस्तान में एक बच्ची के साथ जो हिरासा करने की कोशिश का एक वाक़या पेश है, जानते हैं? हाँ जी, वो 13 अगस्त के बारे में उन्होंने बताया था कि 13 अगस्त वाले दिन जो है ना वहाँ पे उन्होंने कुछ लड़के इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो है ना सरकारी जो हैं वो कैमरे वगैरह तोड़ दिए हैं और जो गार्ड है उससे के साथ ज़बरदस्ती करते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। और तो ये भाई ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है कि अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई भी माँ बहन बेटी जो है वो अकेले अपने आप को सेफ़ नहीं समझती। अगर ये देखें ये कैसा मुआशरा है, ये इस्लामी जमहूरिया मुआशरा है पाकिस्तान का, और हर एक को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मौजूद है कि हर एक की जो है इज़्ज़त आबरू की जो है ना जी वो इज़्ज़त की जाए, कदर की जाए। तो ठीक है, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है ऐसी कि अगर वो आए हैं अकेले, तो इनमें से ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे भाई थे, ये जो इधर निकले हुए थे बाहर, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे वो इनके साथ कर रहे हैं कल को इनकी माँ बेटी के साथ भी हो सकता है, तो उनका रिएक्ट क्या होगा इसके बारे में। अगर वो उनकी बहन या देखें ना, ये अब हम एक दूसरे के भाई हैं, जुड़ा हुआ है ये हमारा मुआशरा, और हर एक दिन में कोई ना कोई किसी की बहन बाज़ार में जा रही है, किसी की माँ बाज़ार में जा रही है। मैं नहीं समझता कि इनमें से ये जितने भी लड़के थे इनके यहाँ कोई माँ बहन या खाला फूफो कोई भी होगी तो वो बाज़ार नहीं जा रही होंगी। तो ज़ाहिरी बात है अगर आज ये बाज़ार में जाएंगी तो ये जाएंगी तो अगर कोई इनको छेड़ेगा तो ये इनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी सर, उस दिन डेफिनेटली 14 अगस्त था, आज़ादी का दिन था, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ था आज़ादी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए। अब जिस पार्क में हम मौजूद हैं इधर भी लोग बहुत सारे थे जी। और जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे एस्टिमेटेड जो बताया जा रहा है कि 80,000 लोग थे, जिनमें फैमिलियाँ भी थी जी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? असल में वो इस वजह से हुआ ना कि वो सिक्योरिटी जो है ना वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, जिसके इशू बने हैं, जिसके बिना पे वो देखे ना वहाँ पे उन्हें बहुत सारे सरकारी इदारों के लोगों को मुअत्तल कर दिया गया वहाँ से। नहीं, तो सिक्योरिटी पर्पज़ अपनी जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे फैमिलियाँ और भी थी। 80,000 लोग थे, विद फैमिली लोग गए हुए थे, काफ़ी सारी फैमिलियाँ भी थी, ख़वातीन भी थी। इसी जो टिक टॉकर थी इसके साथ ही ऐसा क्यों? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे वो कह रही है मेरे फॉलोअर्स थे और वो पहले तो वो बिल्कुल ठीक रहे, बाद में जैसे ही वो आपे से बाहर हो गए तो ये रिस्पॉन्स देने पे प्रॉब्लम बनती है कि अगर आप किसी को अपने आप से ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे तो ज़ाहिरी बात है आप उससे सेफ़ नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि ये आयशा अकरम जो हैं इन्होंने उन्हें रिस्पॉन्स ऐसा दिया हो कि जिसकी वजह से ये ख़ुद अपने आप में सेफ़ ना रह सकी हों। तो उसके बाद फिर ये जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि मेन जो है वो उसको जो है सिक्योरिटी को जो है ना उनको प्रोवाइड करना चाहिए था, पार्क वालों को देखना चाहिए था कि ये एक ऐसा त्यौहार है, इसमें अमूमन जो है 14 अगस्त का त्यौहार होता है, हमारे और प्रोग्राम होते हैं, जैसे ये भी 10 मुहर्रम का था, तो इसमें सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो इसी में ये जो है कि इनको चाहिए था कि इसमें जो है अपनी सिक्योरिटी को जो है ना वो प्रोवाइड करते। तो इसमें आपकी नज़र में कसूर वो 400 जो लड़के जिन पे FIR हुई है उनका है या उस बच्ची का है, टिक टॉकर जो है, या इंतज़ामिया का? देखें ये तो 50-50 है, ये लड़की का भी है क्योंकि उसने ऐसा रिस्पांस दिया। आप देखें कि ये इस चीज़ को जो है वो जब इतना आपको करेंगे इस मुआशरे में, देखें हम रहते हुए हर इंसान यहाँ पे तबके के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना वो 60% लोग पढ़े लिखे ऐसे हैं जो अब ग्रेजुएटेड हैं, और उसमें से जो 40% लोग हैं उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो बस समझते हैं इस चीज़ को, और 20% लोग बिल्कुल ऐसे जाहिल हैं, पढ़े होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे जाहिल हैं कि वो इस चीज़ को बजाय कि इस चीज़ से वो सबक हासिल करने के वो इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, वो इस चीज़ से बजाय इसके सबक लेने के वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, मज़ीद इसको उछालते हैं।
تو میں تو یہی کہوں گا بھائی اس کے بعد. اس پارک میں آپ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ میں بھائی اس پارک میں تقریباً کوئی 20-25 سال سے آ رہا ہوں. 20-25 سال کے ڈیوریشن میں یہاں پہ کوئی ہراسگی کا ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ خواتین روزانہ آتی ہیں، بلکہ ابھی بھی خواتین پھیر رہی ہیں، واک بھی کر رہی ہیں، فیملی کے ساتھ بھی لوگ آئے ہیں، ود آؤٹ فیملی بھی ہوں گی خواتین، تو کوئی واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. گائے بگائے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی وباس لڑکے آ جائیں یا کوئی ایسا جیب کترا آ جاتا ہے یا کسی کو ہراساں کرنے کی، لیڈیز کو نہیں کسی کو بھی، یعنی کہ وہ کہتا ہے جی جو ہے آپ کے پاس نکال دیں. وہ آج کل کہیں سے بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. آپ محلے سے نکلتے ہیں تو آپ اسی چیز کے ڈر میں رہتے ہیں کہ کوئی ادھر سے نہ آ جائے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے. نہیں یہ تو ایک الگ ایشو ہو گیا نا، وہ تو چور ہو گیا، ڈکیت ہو گیا، وہ تو کسی کو بھی کر سکتا ہے. ہراسگی یہ خواتین کو نہیں جو ہے یہاں پہ تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، ہم نے نہیں دیکھی یہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا. وہ ہمارے یہاں پہ پارک میں جو ہے ماشاءاللہ کبھی بھی آج تک نہیں ہوا یہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سزا کس کو ہونی چاہیے؟ اس لڑکی کو ہونی چاہیے یا وہ 400 لوگ جو اس میں شامل ہیں FIR میں، یا ان کو ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھیں یہ سزا جو ہے نا، اگر وہ لڑکی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ سزا تو اس کو ہو ہی گئی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے، اگر وہ اس چیز کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تو وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بھائی آگے عروج پہ لے کے جا رہی ہے کہ میں جو ہے نا اس بہانے سے نہیں تو اس بہانے سے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ کر سکوں کہ لوگ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ فالو کر سکیں. پہلے وہ ایک عام سے ایک علاقے کے اندر ٹک ٹاکر تھی، کچھ لوگ اسے جانتے تھے. اب پورے پاکستان میں یہ ایشو کھڑا ہو گیا ہوا ہے اور اس کا نام لے لے کے اس بات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے کہ جی یہ لڑکی تھی اور یہ اس کے دیکھیں نا اس میں تصاویر اس کی کچھ چند ایسی ہیں جو پورے اس میں جو ہے نا وہ نیٹ پہ بھی انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں اور میڈیا پہ بھی وہ آ رہی ہیں کہ وہ کچھ لڑکے نے اس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. اور اس چیز سے دیکھتے ہوئے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پروپوگنڈے کے حساب سے اس چیز کو جو ہے نا وہ اچھالا گیا کہ لوگوں کی توجہ جو ہے ہٹا کے کسی ایک اور چیز کی طرف کر دی جائے. جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس وقت اور یہ جو پڑوسی ممالک کے جو واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اسی وجہ سے کوئی معاملات کھڑا کیا ہو. تو بھائی آئے دن میں تو بہت سارے پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں، کسی کو مین نہیں لیا جاتا. تو یہ ایک ہی خاتون کو اسی طرح اتنا مین لے کے جانا، اوپر لے کے جانا، تو یہ تو سوچنے کی بات ہے نا بھائی. پورے پاکستان میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں آتے سامنے، میڈیا بھی نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لے کے آتا. تو یہی واقعہ کیوں خاص طور پہ یہ میڈیا کے اوپر؟ اور اس میں 14 اگست کو واقعہ ہوا ہے، یہ 16 اگست کو آگے رپورٹ ہوا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے. پھر اس میں ایک چیز اور دیکھنے والی ہے، بچی نے جو FIR میں اپنا گھر کا ایڈریس دیا ہے وہ ایڈریس ہی غلط ہے. وہ تیرے میرے جیسے کسی محلے دار کا دے دیا، کسی اور کا دے دیا. ان کے پاس جب میڈیا والے گئے ہیں، لوگ گئے ہیں، انہوں نے جا کے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارا گھر ہے، ہم رہنے والے ہیں ادھر کے. تو اس میں پھر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا وہ اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا؟ جی پھر تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ وہ اب جو ہے نا اس طریقے سے مشہور، یہ دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جس خاتون کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں کر سکتی. میں یہ کہوں گا بھائی دیکھیں وہ ماں بہن بیٹیاں ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا جانتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایسے کرنے سے ہماری عزت اور اچھلے گی، تو یہ اچھالی جا رہی ہے مزید. تو یہ اپنے آپ کو زیادہ مزید وہ جو کرنے کی بات ہے، تو یہ سارا اسی کا قصور لگتا ہے. تو کیا پھر وہ جو 400 نوجوانوں پہ FIR درج ہوئی ہے، ان کو کہتی گورنمنٹ کہتی کہ ان کو عبرتناک ہم سزا بھی دیں گے، ہونی چاہیے؟ بھائی یہ دیکھیں نا، تفتیش تو 400 لوگوں سے ہو رہی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ تفتیش ہونی چاہیے. اسے پوچھنا چاہیے کہ بھئی جس کی گود میں آپ کو جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ کون تھا، اور جس کے ساتھ آپ تصویریں اور آپ کی پکچریں بنی ہوئی ہیں وہ کون تھا. اس کے بارے میں کوئی ایشو نہیں آ رہا. اب کوئی بھی بندہ گیا، میں نے وہ دیکھا تھا اس میں، تو وہ جو ادھر کے حکومت کے بالا لوگ جو بڑے افیسر لوگ ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ پہنچے ہوئے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے. تو بھائی یہ پہلا ایشو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ جس کی گود میں ہنس ہنس کے آپ کی جو ویڈیو بن رہی تھی وہ کیا ہے، وہ اس میں کیا چیز ہے. تو اس میں تو ڈبل مائنڈڈ پوری عوام کو آپ کیسے یعنی بیوقوف بنا سکتے ہیں نا. ایک پوری عوام جو ہمدردی کے طور پہ، کوئی اسلام آباد میں نکلا ہوا ہے، کوئی کراچی میں نکلا ہوا ہے، تو بھئی وہ خود بھی اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ یہ آزادی تو ٹھیک ہے، اس حد تک کی آزادی ٹھیک ہے، پر یہ جو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو گود میں اٹھا کے وہ پھر رہا ہے، تو آپ اس پہ ایشو ہی نہیں اٹھا رہے. آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ پورا آپ انصاف کی بات کریں.
یہ نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس 400 بندوں نے یہ ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے ٹائم کے حساب سے وہ لوگ کم بتا رہے تھے. اب آپ پوری جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو قصوروار ٹھہرا دیں ایک خاتون کی خاطر کہ یہ پورے پاکستان کا قصور ہے کیونکہ یہ ایسے کیوں پہنچی ہے, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے. تو بھائی یہ ایک پورا جو ہے نا پروپوگنڈا ہے, میں سمجھتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ یہ 2-3 اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اس چیز میں سے یہی نکلے گا کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے, اس لڑکی سے پوچھنا چاہیے بھی آپ نے پہلے اپنا ایڈریس کیوں غلط بتایا. بقول آپ کے جیسے انہوں نے ایڈریس غلط بتایا, وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں, وہاں دیکھا کہ بھئی یہ تو ہماری رہائش ہے, ہم تو یہ تو سیدھی سی غلط سی بات ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آپ پیغام دیں گے ہماری جو نوجوان نسل ہے جو سستی شہرت کے لیے اپنی جو قیمتی عزت ہے جو بہت ہی قیمتی ہے اس کو نیلام کر دیتے ہیں؟ بھائی یہ بالکل اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی پاس آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں زنا کروں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بھئی یہ کیسا سوال اس نے کیا. تو صحابہ کو اس چیز پہ غصہ آیا, پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو غصہ آنے کی وجہ سے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ادھر آ میرے پاس آ کے بیٹھ. وہ بیٹھا اور کہا کہ کیا کہہ رہا ہے تو. اس نے کہا جی مجھے زنا کی اجازت دیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو اس نے آگے سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں بالکل نہیں چاہتا. غرض کہ اللہ کے محبوب نے یہی چیز اپنی اس کی خالہ پھپھو یہ سارے رشتوں کو گنواتے ہوئے فرمایا کہ یا ان سب کے ساتھ تو چاہتا ہے کہ زنا ہو. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی ایسے اس کے ساتھ زنا ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ, اس کی بہن کے ساتھ, اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے. تو وہ صحابی پاس آئے, اللہ کے محبوب نے اس کے سینے پہ جو ہے دستِ مبارک رکھتے ہوئے ایک دعا دی. دعا دینے کے بعد اس کو جب بھیجا تو اس صحابی کے نزدیک سب سے جو بدترین گناہ تھا وہ زنا تھا, کیونکہ یہ چیز صحابہ کے دور میں واقعات پیش آتے گئے. تو میرے بھائی جب یہ صحابہ کے واقعات ہماری زندگی کے لیے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے پھریں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے پھریں. یہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا یہ کس بنا پہ ملا تھا بھائی, یہ سوچنے کی بات ہے نا. ایک علیحدہ ملک, ورنہ ہم انہی کے ساتھ رہتے, انہی کے ساتھ جیتے مرتے, انہی کے ساتھ انہی کے تہوار. دیکھیں انہی کے تہوار ہم یہاں پہ بھی مناتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 60% پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز آپ بالکل اس میں نہ لے کے آؤ, یہ آزادی ہوتی ہے, اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونی چاہیے, لمٹ میں لے کے ہونی چاہیے. اور جو باقی طبقہ ہے بیچارہ وہ پس جاتا ہے اس چیز میں, وہ عزت کی بنا پہ وہ تو بالکل سامنے نہیں آتا. بہت سارے گھر ہیں, بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو آپ کو سوچنا چاہیے, جن کے بارے میں دیکھنا چاہیے. وہ بیچاری گھروں میں پستی وہیں پہ مر جاتی ہیں, ان کا کوئی سال حال نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان تک کوئی پہنچتا نہیں ہے. اور یہ اس چیز کو آپ نے اتنی اونچی ہوا دینا اور اتنا اوپر لے کے جانا, اور ایک ہے کہ وہ ایک شہر کے لیے ہے, ایک وہ علاقے کے لیے ہے, بعد میں اس کو اتنا پروموٹ کرنا اور اتنا اوپر لے کے جانا, اور اس کے لیے جو پورے پاکستان کو پیچھے لگا دینا کہ یہ دیکھو جی اس میں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں, یہ زیادتی ہے یا نہیں زیادتی ہے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو بھائی یہ تو کھلے عام آپ کو خود پتہ ہے, ہر بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. میں اپنی بہن کو بھیجوں گا تو میں اس کو سکور ہونے کے بعد ہی بھیجوں گا نا, میں اس کے لیے اس کے اعتماد کو جیتنے کے بعد بھیجوں گا, کیونکہ مجھے اس کے اوپر اعتماد ہے کہ میری بہن جا رہی ہے, مجھے 100% اس پہ جو ہے نا کانفیڈنس ہے اس کے اندر اس طرح کا کہ وہ جا سکتی ہے. اگر نہیں جا سکتی تو ظاہری بات ہے وہ مجھے خود کہے گی کہ بھائی میں نہیں جاؤں گی. تو جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم مرد کے بغیر زندگی گزار لیں گی, ہم آل نال ہیں, مرد کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو کسی نہ کسی جگہ پہ مرد کی ضرورت تو ان کو پڑتی ہے. ایسا کیوں یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ سوچنے لگ گئی ہے اور اس سائڈ پہ چل پڑی؟ دیکھیں بھائی یہ چیز تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی, یہ تو اللہ کا قانون ضابطہ ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ جو ہے نا مرد کو جو ہے نا عورت کے اوپر حاکم بنایا اس لیے کہ یہ اس کی جو ہے عزت آبرو کی حفاظت کر سکے. عورت جو ہے نا وہ نازک چیز ہے, نازک مزاج ہے, اور وہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. تو اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے. اگر وہ خود بخود اپنے خاوند سے نہیں پورا کر رہی تو کسی مرد کے پاس تو جا رہی ہے بھائی. تو یہ ایسے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ وہ کہے کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر بہن ہے تو اس کو بھائی کی ضرورت ہے, اگر وہ اس کا باپ ہے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ پیدا کیسے ہوگی؟ اگر بھائی مرد ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟
تو یہ چیز میں نہیں اچھا سمجھتا اس چیز کو. اللہ کی حدوں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ باہر کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے نظام کو اپنے اندر لے آئیں گے، بھائی ان کی عزت بالکل جو ہے نا وہ سستی ہوئی پڑی ہے. ان کو نہ اپنی عزت کا پتہ ہے، نہ ان کو ذلت کا پتہ ہے. وہ اپنی زندگی ایک جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. ان کے اوپر تو ترس آنے والی بات ہے. اور یہ تھا ہم نکلے تھے، ہم انہیں بتاتے، ہم جاتے. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کلمہ ہے کہ بھائی اس کلمے کی بنا پہ ہم ان کو جا کے یہ بات سمجھاتے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کے اوپر احکامات اتارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو اتارے ہیں، اگر اس طریقے پہ آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کے احکامات کو آپ پورا کرتے چلے جائیں گے، اس دنیا میں آپ کو کامیابی ملے گی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. اور بھائی یہ کرنے سے ملے گی. کسی کی بےزتی کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو اس کا ری ایکٹ دوبارہ پلٹ کے ملنے والا ہے. آپ کسی کی عزت کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو دوبارہ اس کا ری ایکٹ واپس ملنے والا ہے، آپ کو عزت ملے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ضابطہ قانون غلط ہو جائے، نعوذ باللہ. گریٹر اقبال پارک میں 14 اگست ہماری آزادی کے دن والے دن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے یہ کم ہے. لیکن اس میں کون قصوروار ہے؟ کیا وہ جو ٹک ٹاکر عائشہ اکرم ہے وہ اس میں قصوروار ہے، یا وہ 400 لوگ جن پہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کا قصور ہے؟ جب ایف آئی آر درج کی گئی تو عائشہ اکرم جو ٹک ٹاکر ہے اس نے اپنا ایڈریس بھی صحیح نہیں بتایا ایف آئی آر پہ، وہ کسی اور جگہ کا بتا دیا. جب ان سے جا کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی رائے نہیں دینا چاہتے اور نہ ہی ہم ان کو جانتے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی معاملہ تھا. اس سے قبل وہ اپنے جو فین فالوئنگ تھے لوگ تھے ان کو، لڑکوں کو وہ بلاتی رہی کہ 13 اگست والے دن اس نے میسج کیے کہ میں نے 14 اگست والے دن آنا ہے ادھر، آ کے میں نے ٹک ٹاک بنانی ہے، پروگرام ریکارڈ کرنا ہے، تو آپ بھی ادھر آئیں. اس سے قبل جب وہ ادھر آئی ہے، جب وہ اپنا کام کر رہے تھے، ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہے تھے، تو وہاں پہ کوئی رش نہیں تھا. جب اس نے لوگوں کو وہاں پہ مدعو کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا شروع کر دیں، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے، کیونکہ اس پارک میں 80,000 لوگ تھے جن میں فیملیاں بھی تھیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ فیملیاں نہیں تھیں، وہ بھی موجود تھے. وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ امڑ آنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا واقعہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس پہ دونوں پہلوؤں سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لڑکی کی طرف سے بھی، لڑکوں کی طرف سے بھی. سب سے پہلے یہ جو معاملہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی، وجہ کس سے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، اس کے سارے پہلو کو دیکھنا چاہیے، اچھی طرح دیکھنا چاہیے، کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ ناحق کسی کو سزا ملے. ناحق جو نوجوان ہیں، جو 400 لوگوں کا ایف آئی آر میں نام دیا گیا، ان کا فیوچر خراب ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پولیس کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نوٹس لیا، اس میں ڈی آئی جی صاحب کو انہوں نے فارغ کر دیا، ایس ایس پی آپریشن کو فارغ کر دیا، ڈی ایس پی کو فارغ کر دیا، ایس ایچ او کو وہاں پہ فارغ کر دیا. تقریباً جو جتنی پولیس تھی، پولیس کا سسٹم تھا، ان کو انہوں نے چینج کر دیا، وہاں سے تبدیل کر دیا. تو پولیس کو کیا وہ بتا کے گئی تھی؟ پولیس کا کیا قصور تھا اس میں؟ پولیس تو ایک سسٹم کے تحت ان کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینا. انہوں نے 14 اگست پہ بھی دی سیکیورٹی، انہوں نے محرم الحرام یوم عاشوراء پہ بھی سیکیورٹی دی، جس کی وجہ سے پرامن طریقے سے یوم عاشوراء بھی گزرا، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. تو پھر پولیس کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ پولیس کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ کیا وہ ڈی آئی صاحب سے پرمیشن لے کے گئی تھی؟ کیا وہ ایس پی سے پرمیشن لے کے گئی تھی؟ یا متعلقہ تھانے کو وہ بتا کے گئی تھی کہ میں نے وہاں پہ ٹک ٹاک بنانی ہے، میں نے وہاں پہ ریکارڈنگ کرنی ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ پولیس کی ڈیفینیٹلی ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہاں پہ اتنا رش تھا. پھر دوسری سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ 80,000 تقریباً لوگ تھے جن میں فیملیاں بھی شامل تھیں. اور اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 14 اگست آزادی کا دن منانے کے لیے کروڑوں لوگ نکلے ہوئے تھے، جن میں فیملیاں، بچے، بڑے، بزرگ، مرد و خواتین، یہ سارے نکلے ہوئے تھے اپنی اپنے اسپاٹ پہ. اگر کوئی ساہیوال کا رہنے والا تو وہ ساہیوال کے جو پارک ہیں ان کا انہوں نے رخ کیا ہوا تھا. اگر کوئی لاہور کا رہنے والا تھا وہ لاہور کے پارکوں کا انہوں نے رخ کیا تھا. اگر کوئی کراچی کا رہنے والا تو وہ کراچی کے پارکوں کا انہوں نے رخ کیا تھا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ 80,000
ग्रेटर इकबाल पार्क में भी लोग मौजूद थे जिनमें फैमिलियां भी थी। उन सब को छोड़ के इस एक आयशा अकरम के साथ जो टिकटॉकर है, जो अपने आप को टिकटॉकर समझती, उसके साथ ही ये वाक़या क्यों हुआ, ये क्यों वाक़या पेश हुआ, इसकी क्या खद्दोखाल है, क्या कोई ऐसी कोई मामला तो नहीं है इसके पीछे, कोई ऐसी साजिश तो नहीं है। बहरहाल इसको हर पहलू से अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो इसमें लोग शामिल हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर तो इस लड़की का कसूर है जो बज़ाहिर दिखने में नज़र आ रहा है, उसको भी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो वहाँ पे लड़के थे या इसका जो ग्रुप था, इसके साथ जो लोग थे, उनको भी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ना हक बिल्कुल किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, किसी का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाकई इस मामले में लोग मुलव्वस हैं या जिस मामला ये कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके मुताबिक पूरी इन्वेस्टिगेशन करके देन सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो लागू करना चाहिए। नाज़रीन, ये आपने आवाम की राय भी सुनी, आवाम की बातें भी आपने सुनी, मेरी बातें भी आपने सुनी। अब ये आपने फ़ैसला करना है, आपने अपनी सोच के मुताबिक आपने देखना है कि इसमें कसूर किसका है, किसको सज़ा होनी चाहिए। ना हक तो किसी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, हम इस हक़ में नहीं हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।